ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والوفاء. स्टेज पर जिलो अफरोज असदिदाए किराम और अजीज तलबा साथी, सबसे पहले मैं आपके सिकरा को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जिससे सभी लोगों को इंशाअल्लाह भरपूर फायदा हासिल है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं अपना टॉपिक पर आता हूँ। मेरा जो टॉपिक है यानी कुर्बानी का हुक्म क्या है, किस पर फर्ज है और ख़ास तौर पर इसका निशाब, क्या औरत पर भी और बच्चे पर भी कुर्बानी वाजिब है या नहीं। तो सबसे पहले इसका हुक्म से शुरू करते हैं। तो उलमा के पास यानी कुर्बानी का हुक्म क्या है, उसमें उलमा के पास यानी मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तो इसमें दो कौल हैं, एक में जमहूर आइमा, दूसरे में हमारे हनफी अहनाफ आइमा किराम। तो जमहूर के पास जो कुर्बानी है उसका हुक्म सुन्नत मुअक्कदा है, और हमारे अहनाफ के पास और अहनाफ के साथ साथ इमाम अल-औज़ाई वल लैस इनके पास कुर्बानी वाजिब है। तो जो उलमा ये कहते हैं, जो बाकी मज़ाहिब हैं, हनफी मज़हब के अलावा जो बाकी मज़ाहिब व सलासा है, उनका जो दलील है उन लोग इस हदीस से दलील लेते हैं कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है या कि वाजिब है। हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िल-हिज्जा व अरादा अहदुकुम अन युज़हिया फल्युमसिक अन शिररिही व अज़ाफ़िरिही। तो इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी को जो कुर्बानी करना चाहते हैं उनके इरादा से ताल्लुक़ किए। तो व अरादा अहदुकुम अन युज़हिया, अगर वो चाहते हैं तो इस तरह करें। तो इससे उनके शरह में, इस हदीस के शरह में उलमाए किराम बयान करते हैं कि इस सीगा से वजूब होने का कोई दलील नहीं मिलता है। तो उनके नज़दीक इससे उन लोग ये साबित करते हैं कि इससे ये पता चलता है कि कुर्बानी वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। इसके अलावा भी बाकी और भी हदीसें, मिसाल के तौर पर सलासुन हुन्ना अलैया फ़राइद व लकुम तत्तव्वु अन-नहरु वल वित्रू व रकअता अज़-ज़ुहा। तीन चीज़ें हैं जो मुझ पर फर्ज है और बाकी मेरे उम्मतों पर वो नफल है, नफल सुन्नत अच्छी तरह। तो उसमें से है एक तो वितर, दूसरा नहर से मतलब है यानी कुर्बानी करना, तीसरा है दुहा का दो रकात नमाज। फिर बाकी जो हमारे अहनाफ उलमा है उनका, और जो उलमा ये कहते हैं कि कुर्बानी करना क्या है, वाजिब है, उनका दलील है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हदीस, मन वजद सअदन व लम युज़हि फला यक़रिबन्ना मुसल्लाना। जो आदमी कादिर है यानी कुर्बानी करने पर कादिर है, उसको उतना माल उनके पास है लेकिन वो आदमी कुर्बानी नहीं किए, तो वो हमारे मसाजिद, हमारे मुसल्ला के करीब भी ना आए। तो इस हदीस से यानी इसमें थोड़ा सा सख्त अंदाज में ज़्यादा ताक़ीद के साथ बयान किए, तो उससे उलमाए किराम इस्तिदलाल करते हैं कि कुर्बानी करना वाजिब है। तो अभी किस आदमी पर वाजिब है, कि तमाम आदमियों पर वाजिब है, जो भी मुसलमान आदमी है तमाम आदमियों पर वाजिब है या कुछ खास लोगों पर वाजिब है। तो उसमें से सबसे पहले शर्त है कि इस्लाम, एक मुसलमान आदमी पर ही क्या है, कुर्बानी करना वाजिब है, जो गैर मुस्लिम है उस पर वाजिब नहीं है। फिर उसके बाद आता है हुर्रियत,
ایک آدمی آزاد ہونا ہے. اگر ایک آدمی غلام ہوگا تو غلام کا اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا, اس کے بعد جو بھی چیز ہوگا اس کا آقا کے لیے ہوگا, تو اس کو آپ غلام ہوتے وقت اس آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے. اس کے بعد اقامت, کہ وہ آدمی مقیم ہونا ہے, مسافر نہیں ہونا. اگر مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے, اس پر رخصت ہے, تب قربانی اس پر ابھی واجب نہیں ہے. لیکن وہ آدمی اگر قربانی کرتا ہے پھر بھی قربانی ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج نہیں. اس طرح پھر ہے اس کے بعد لاسٹ جو ہے الیسار, مطلب اس آدمی کو وہ سکنا ہے, مطلب اس آدمی مالک نصاب ہونا ہے. تو مالک نصاب کے متعلق ہم چرچا کریں گے. اور پھر دو شرط ایسے ہیں, یعنی البلوغ والعقل, اس میں مختلف بھی ہے. فتویٰ ہندیہ میں مذکور ہے وَأَمَّا الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى لَوْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ يُضَحِّي عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ مِنْ مَالِهِ. اس میں مختلف ہی اقوال ہے کہ بلوغ اور جو عقل ہے اس میں یہ شرط ہے یا نہیں. تو کچھ علماء کے پاس یہ شرط نہیں. ان لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک صبی ہے اور ایک مجنون بھی ہے اور دونوں کے پاس اتنا مال ہے, مالک نصاب ہے, مطلب مالک نصاب میں جتنا مال چاہیے اتنا مال ان کے پاس ہے, تو ان کو کیا کرے گا, ان کا جو ولی رہے گا, ولی یعنی صبی ہوگا ان کا ولی ہے ان کا ابو, اور مجنون ہے تو ان کا جو ولی ہوگا, تو ان پر کیا ضروری ہے کہ ان کے مال سے وہ قربانی کریں. لیکن متفق علیہ قول یہ ہے کہ بہار شریعت میں ظاہر روایت کے حوالہ سے فرمایا گیا کہ در مختار میں اس طرح بیان کیا گیا کہ جو نابالغ ہے نہ ان پر یہ جو اس میں مختلف بھی ہے نابالغ اور عقل, نہ ان پر خود واجب ہے نہ ان کے بدلے میں دوسرے کسی کو قربانی کرنا واجب ہے. تو متفق علیہ مسئلہ یہ ہے کہ بچوں پر واجب نہیں ہے. بچے اگر ان کے پاس مال بھی ہے, مالک نصاب کے برابر مال بھی ہے, وہ قربانی ان پر واجب نہیں ہے, مطلب قربانی نہیں ہے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. اور ان کے علاوہ باقی جو حضرات ہیں جن پر قربانی واجب ہے, وہ اگر قربانی نہیں کرتے ہیں تو ایک واجب کو ترک کرنے کا گناہ ان پر ضرور ملے گا ہمارے حنفی مذہب کے حساب سے. باقی جو مذاہب ہیں ان میں سنت مؤکدہ کو ترک کرنے پر جو جزا ہے وہ ملے گا, یعنی جو سنت مؤکدہ کو ترک کیا تو جو اس کو لاحق ہوگا اس آدمی کو, اس طرح کا اس آدمی کو بھی یعنی ملے گا. پھر اس کے بعد کوشچن ہے کیا قربانی عورتوں پر بھی واجب ہے. تو فتویٰ ہندیہ میں شرائط کو بیان کرنے کے بعد آخر میں ذکر کرتے ہیں وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الشُّرُوطِ يَسْتَوِي فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ, یعنی بدائع و صنائی کے حوالہ سے فرماتے ہیں, یعنی ذکر کیا گیا فتویٰ عالمگیریہ میں کہ جو شرائط بیان کیا ابھی, یعنی اسلام, حریات, اقامت اور مالک نصاب ہونا, یہ سب مرد کے لیے اور عورت کے لیے بھی کیا ہے, برابر ہے. تو اگر ایک عورت ہے وہ مالک نصاب جتنا مال ہونا ہے اتنا مال ہے حوائج اصلیہ کے علاوہ, تو اس عورت پر بھی کیا ہوگا, قربانی کرنا واجب ہوگا. پھر مالک نصاب, ہم سنتے ہیں مالک نصاب, تو مالک نصاب سے کیا مراد ہے. مالک نصاب سے یہ مراد ہے کہ ایک آدمی ان کا جو حوائج اصلیہ روزمرہ کے زندگی میں اس کو جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, جو چیز اگر نہیں ہے تو زندگی بسر کرنا ہے مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ چیز کے علاوہ اگر اس کے پاس ایک خاص مقدار کے برابر پیسہ ہو, مال ہو, تو اس آدمی کو قربانی کرنا واجب ہے. تو اکثر چیزوں میں زکوٰۃ ہو گیا, زکوٰۃ کا نصاب, صدقہ فطرہ اور اس میں قربانی کا نصاب. تو قربانی کا جو نصاب ہے وہ یعنی صدقہ فطر کے نصاب جو ہے وہی نصاب ہے ادھر بھی. تو صدقہ فطر میں کیا نہیں کہ حولان الحول ضروری نہیں, تو اس میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ جو مالک نصاب ہوں گے تو اس میں حولان الحول ہونا ضروری نہیں, اور اگر بیچ میں کیا ہو جاتا ہے, آپ کیا مالک نصاب کے برابر سے کم ہو جاتے ہیں لیکن آخری میں رہتے وقت آپ کے پاس اتنا مال ہے تو پھر بھی آپ پر کیا ہو جائے گا, واجب ہوگا قربانی کرنا. تو وہ کتنا ہے, تو اس کو دو چیز سے ہم دیکھ سکتے ہیں, ایک تو کیا ہے سونے کے حساب سے, دوسرا چاندی کے حساب سے. تو اگر کیا ہے ذهب کے حساب سے ہم دیکھیں تو 20 مسقال کے برابر اگر کسی کے پاس سونا ہے, سونا یا تو اس کا جو قیمت ہے اتنا ہے, تو اس آدمی کیا ہے وہ مالک
نصاب ہے اپنا حوائج اصلیہ کو چھوڑ کے. تو اب اور جو چاندی ہے یعنی فضہ اس میں ہے 200 دراہم. 200 دراہم اگر کسی آدمی کے پاس ہے یا تو اس کا جو قیمت ہے اتنا پیسہ اس کسی ایک آدمی کے پاس ہے یا تو اس کا وہ اس کے برابر کیا ہے. کسی آدمی کے پاس مال ہے تو اس آدمی پر کیا ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے. تو ابھی تو ہم پرانے زمانے سے پڑھتے آئے کہ 20 مثقال 200 دراہم. تو ابھی کے ماڈرن زمانے کے حساب سے کتنا ہوگا, کتنا روپیہ ہوگا اگر حساب کیے تو 20 مثقال یعنی 7.5 تولہ. تولہ جو ہم لوگ بولتے ہیں آج کل ہم لوگ استعمال کرتے ہیں سونے کے, سونا چاہتے دونوں میں تولہ. تو 7.5 تولہ کے برابر یعنی سونا 7.5 تولہ کا اس کو ہم لوگ گرام کے حساب سے دیکھیں گے تو 87.479 گرام ہوگا. اور جو چاندی میں ہے 200 دراہم تو 200 دراہم میں 52.5 تولہ اور گرام کے حساب سے دیکھیں تو 612.35 گرام. تو آج کا حساب سے میں دیکھ کے آیا ہوں. آج کے حساب سے ہمارا آسام میں گوہاٹی میں کیا قیمت ہے تو سونے کے حساب سے دیکھیں تو زیادہ ہوگا اور سونے کا الگ الگ قسم بھی ہے یعنی 24 کیرٹ, اس کے علاوہ 22 کیرٹ اور 18 کیرٹ. تو سب سے زیادہ جو قیمت ہے 24 کیرٹ. تو اس کے حساب سے دیکھیں تو آج کے ریٹ کے حساب سے گوہاٹی میں جو آسام میں جو سونے کا قیمت ہے 1 گرام سونے کا قیمت 9747. تو سونے میں جو نصاب ہے وہ ہے 87.479 گرام. تو ایک گرام کا جو قیمت ہے وہ ہے 9747. تو اس کو اگر جو گرام مکمل 87.479 سے انٹو کریں گے تو ہم کو ملے گا 8,52,833.259. تو سونے کے حساب سے کسی کے پاس اگر آج کے حساب سے آج کے ڈیٹ کے حساب سے اتنا پیسہ ہے اس آدمی پر کیا واجب ہے, قربانی واجب ہے. اور لاسٹ میں جو ایک سب سے زیادہ قیمت والا جو سونے کا ہے اور سب سے جو لاسٹ آتا ہے ایک لو کیٹیگری میں یعنی وہ ہے 18 کیرٹ گولڈ. تو اس کا قیمت ہے آج کے ڈیٹ کے حساب سے 1 گرام کا 7,310. تو 7,310 کو اگر 87.479 سے انٹو کریں گے تو ہم کو ملے گا 6,39,471.49. تو یہ سونے کے حساب سے ہوا. تو اگر ہم سونے کے حساب سے دیکھیں گے تو اکثر لوگوں کے پاس کیا نہیں ہوگا, ابھی نصاب نہیں ہوگا. تو مقتدر حال کے حساب سے اور ہم کس کو نصاب لینا ہے سونے کو یا چاندی کو, تو ہم کیا دیکھنا ہے اگر زکوٰۃ کے وقت اور صدقہ فطر کے وقت جو یعنی اس علاقہ میں جو یعنی فقراء کے لیے جو مصارف ہے ان کو جو فائدہ مند جو ہوگا تو اس کو لینا. تو اس حساب سے دیکھیں تو چاندی کا دام کیا ہے, کم ہے. تو چاندی کا قیمت ہی عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اگر چاندی کا دام کو ہم نہیں دیکھیں گے سونے کا دام کو ہی دیکھیں گے تو کیا ہوگا, بہت لوگ ایسا رہیں گے کہ ان پر واجب نہیں ہوگا. تو ہم لوگ چاندی کے دام پر ہی زیادہ فوکس کرنا ہے. تو چاندی کا نصاب ہے 200 دراہم. 200 دراہم مطلب 52.5 تولہ. گرام میں دیکھیں تو 612.35 گرام. تو آج کے حساب سے گوہاٹی میں 1 گرام چاندی کا دام ہے 99.90 مطلب لگ بھگ 100 روپیہ. تو 100 روپیہ ہم تقریباً لیتے ہیں. تو اگر 100 روپیہ کو یعنی مکمل گرام کتنا ہے 6,612.35 انٹو 100 کریں گے تو اس کا جو پیسہ آئے گا تو 61,235. تو آج کے حساب سے اگر کسی آدمی کے پاس اپنے جو ضرورتیں اصلیہ ہے اپنے ضرورت کے علاوہ باقی ان کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے 61,235 اتنا پیسہ ہے یا تو اتنا پیسہ کا اس کے پاس مال ہے کوئی سامان ہے وہ سب, تو اس آدمی پر کیا ہوگا قربانی واجب ہوگا. اسی طرح صدقہ فطر بھی واجب ہوگا, زکوٰۃ بھی واجب ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ سمجھے ہوں گے خاص طور پر نصاب کے معاملے میں, کیونکہ نصاب کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اکثر ہم کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اگر سونے کے حساب سے دیکھیں تو 20 مثقال اور چاندی کے حساب سے دیکھیں تو 200 دراہم, لیکن وہ کتنا ہے وہ ہم کو ایک یقین نہیں رہتا ہے. تو وہ ابھی کے زمانے میں اگر ایک چاندی کے حساب سے منیمم دیکھتے ہیں تو 63,900
हाँ 61,000, 61,000, 2,030, 61,235 रुपीस। अगर किसी के पास इतना पैसा है तो उस आदमी को बैल की कुर्बानी देना वाजिब होगा, अगर उतना पैसा नहीं है तो उस आदमी पर वाजिब नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। वाक़िअ दाखवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।